अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 18 नवंबर 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलूचिस्तान का दौरा किया है, जहां पर पाकिस्तान की फौज की तैयारियों का जायजा लिया गया है। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर वहां ब्रीफिंग ली गई है पाकिस्तान के फौज के जवानों से और मुख्तलिफ जगहों के और मुख्तलिफ मकामात के दौरे करके बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज की जानिब से अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर करने का अज़म जाहिर किया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के जो दीगर दुश्मन हैं वो नए नए तरीकों से पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। बिलखुसूस उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया वॉरफेयर है और इसी तरह से हाइब्रिड वॉर है, जिसके ज़रिए से पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन साजिशें कर रहा है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान अपने पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के नौजवानों पर पूरा यकीन रखती है और उम्मीद जाहिर करती है कि वतन अजीज़ के बासी दुश्मन की इन साजिशों को नाकाम बनाएंगे। आप जानते हैं नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर पाक फौज पर हमले दुश्मन करता रहता है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान भी दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर रही है और ईरान के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां पर भी फेंसिंग का अमल जारी है, बाड़ लगाने का सिलसिला जारी है। इसी तरह से अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पर भी फेंसिंग का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। ना सिर्फ भारत के दहशत गर्दों के ठिकाने अफगानिस्तान से पाकिस्तान तबाह कर रहा है, बल्कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात में जहां कहीं दहशत गर्दों की पनागाहें या उनके हिमायत याफ्ता लोग हैं उनको भी ख़त्म किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अज़म जाहिर किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ला रहे हैं, जिसके ज़रिए से हर किसी पाकिस्तानी को, वोटर को आसानी होगी कि वोटिंग के अमल में शरीक हो सके और पाकिस्तान को जदीद दुनिया के साथ मुंसलिक किया जा रहा है। साथ साथ उन्होंने कहा कि सेनेट के अंदर जो इलेक्शन का तर्ज है या तरीका है उसे भी शो हैंड के ज़रिए से लाने का उन्होंने ऐलान किया है और कहा है कि अब सेनेट के अंदर वोटिंग भी हाथ खड़ा करके दी जाएगी ताकि ये वाज़ेह हो सके कि कौन बिका है, कौन किसका हामी है, किसने पैसे लेकर किसको वोट डाले हैं। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों का जो मुत्तफ़िका या मुश्तरका जो प्लेटफॉर्म है PDM, उनकी जानिब से कहा गया है कि जलसे जुलूस वो जारी रखेंगे, सियासी जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगे। बावजूद इसके कि वज़ीर आज़म इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि कोरोना फैल रहा है, सियासी जमातों को जलसे जुलूस ख़त्म कर देने चाहिए, लेकिन PDM की जानिब से कहा गया है कि वो जलसे जुलूस जारी रखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, PDM के प्लेटफॉर्म से ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के सूबा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं उसमें धांधली हुई है, वो नताइज को तस्लीम नहीं करते हैं। लेकिन नाज़रीन, हकीकत ये है कि मुस्लिम लीग नून और इसी तरह से जमीयत उलमा इस्लाम और जो पीपल्स पार्टी है, इनको वहाँ पर कम सीटें मिली हैं, ये इलेक्शन हारे हैं और अब वो धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यह कहना है तहरीक इंसाफ की जानिब से। जबकि नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर 15 रोज़ा लॉकडाउन कर दिया गया है। कोरोना वायरस से मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान के अंदर फैल रहा है, इस वजह से कोरोना की वजह से लॉकडाउन किया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह अफगानिस्तान से है। नाज़रीन, आप जानते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फ़ौजों को अफगानिस्तान से फौरी निकालने का ऐलान कर रखा है और हम आपको बता चुके हैं कि अगले 50 दिन इंतहाई अहम हैं। ऐसे में नाज़रीन, नेटो के जनरल सेक्रेटरी की जानिब से एक बयान सामने आया है कि अमेरिका जल्दबाजी में अपनी फौजें अफगानिस्तान से ना निकाले, नेटो भी अपनी फौजें ना निकाले, वरना इससे अफगानिस्तान के अंदर हालात ज़्यादा ख़राब होंगे और ख़ित्ते के अंदर बदअमनी फैलेगी और अफगान तालिबान के हमलों में इजाफा होगा। लेकिन नाज़रीन, तालिबान की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका अपने वादे पर कायम रहे और ट्रंप भी चाहते हैं कि आने वाले जो 50 से 60 दिन हैं उनके दौरान अमरीकी फ़ौजों को अफगानिस्तान से निकाल लिया जाए ताकि ट्रंप अपने वादे को, अमरीकियों के साथ किए गए जो वादा है उसे पूरा कर सकें। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं कि यूरोपीय ममालिक की जानिब से कहा जा रहा है
کہ افغانستان کی کابل حکومت کی مدد جاری رکھی جائے گی کیونکہ وہاں پر حالات کشیدہ ہیں اور کابل انتظامیہ کو مدد کی ضرورت ہے۔ جبکہ ناظرین کرام جنیوا کانفرنس کے اندر طالبان نے اپنی شرکت کو ایک طرح سے منسوخ کروا دیا ہے۔ جنیوا کانفرنس کے جو مندوب ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طالبان کو چاہیے تھا کہ وہ حملے نہ کرتے، کم کرتے اور جو جنگ بندی ہے اسے کرتے تاکہ انہیں جنیوا کانفرنس میں شرکت کا موقع مل پاتا۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان اور کابل فوج میں شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ طالبان ذرائع ابلاغ کے مطابق ایک پولیس ہیڈ کوارٹر کو طالبان نے اڑا دیا ہے جس کے نتیجے میں 42 سے کابل پولیس اہلکار اور فوجی اہلکار مارے گئے ہیں۔ جبکہ طالبان کے ذرائع ابلاغ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 60 سے زائد کابل فوجی مختلف صوبوں میں بدخشاں کے اندر اور دیگر صوبوں میں طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال کر سرنڈر بھی ہوئے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان کو بھاری مال غنیمت بھی ملا ہے جس میں ٹینک اور جدید جو مشین گنیں ہیں وہ بھی طالبان کو حاصل ہوئی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین کرام مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کے مظالم کا سلسلہ تو جاری ہے لیکن کشمیر سے گرفتار کیے گئے سینکڑوں ایسی قیدی موجود ہیں بھارتی جیلوں میں جن کو کرونا وائرس لاحق ہو رہا ہے، اور اس وقت مقبوضہ کشمیر کے جو قیدی ہیں ان کو نہ صرف بھارت کی جیلوں کے اندر مختلف بیماریوں کا سامنا ہے بلکہ انہیں مناسب سہولیات بھی نہیں دی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے ان کے اہل و عیال نے اور ان کے خاندان والوں نے اور کشمیریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے قیدیوں کو رہا کروایا جائے، اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ کشمیریوں کو جو بالخصوص بھارتی جیلوں میں ہیں جن پر ظلم کیا جاتا ہے انہیں کرونا وائرس لاحق ہو رہا ہے، انسانی بنیادوں پر انہیں آزاد کیا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی دہشت گرد فوج کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے گاؤں دیہات میں رہنے والے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے مکانات کو تباہ کیا جا رہا ہے، جس پر کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیے ہیں اور بھارت کے مودی دہشت گرد حکومت کے اس ظلم کی شدید مذمت بھی کی ہے۔ جبکہ ناظرین کرام مقبوضہ کشمیر کے ایک صحافی ہیں، فہد شاہ ان کا نام ہے، انہیں پیرس کی جانب سے ایک بنائی گئی تنظیم ہے ان کی جانب سے صحافتی ایوارڈ دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر صحافیوں کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا ہے اور وہ صحافت نہیں کر پاتے ہیں، یہاں تک کہ مودی کی حکومت نے کشمیر کے اندر صحافیوں کو گرفتار کرنا شروع کیا ہوا ہے، ان کے دفاتر کو بند کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی کشمیری صحافت بھی کر رہے ہیں، بھارتی مظالم کو دنیا کے سامنے لا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے ان کی کارکردگی کو دنیا بھر کے اندر سراہا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے۔ ناظرین کرام بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے برکس نامی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر سے بھارت کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، لہٰذا خطے کے ممالک کو چاہیے، دنیا کے ممالک کو چاہیے کہ جہاں جہاں سے بھارت پر دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کو روکا جائے۔ جبکہ کام بھارتی میڈیا نیٹ ورک انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان بھارت پر LOC کے ذریعے سے حملے کروا رہا ہے اور 17 سالوں میں سب سے زیادہ حملے پاکستان نے بھارت پر کیے ہیں اور بھارت کو جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور بھارت نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ LOC کے ذریعے سے مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین کو داخل کروا کے پاکستان بھارتی فوجیوں پر حملے بھی کروا رہا ہے۔ جبکہ بھارت کے اس الزام کو پاکستان نے مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر پہل بھارت کرتا ہے لیکن رد عمل میں بھارت کو اچھا رسپانس پاکستان دیتا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مودی دہشت گرد کی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو بائیڈن اقتدار میں آ رہے ہیں لیکن بھارت کے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہوں گے، اور جیسے تعلقات ٹرمپ دور میں رہے ہیں ویسے ہی تعلقات جو بائیڈن کی انتظامیہ کے ساتھ بھی رہیں گے۔ اور اس حوالے سے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جو بائیڈن کی آنے والی انتظامیہ سے بھارت نے رابطے شروع کر دیے ہیں اور وہ ٹرمپ سے بھی زیادہ بھارت کے حق میں بہتر ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت نے مالابار کے نام سے جنگی مشقیں شروع کر رکھی ہیں۔ ان جنگی مشقوں کے پہلے ہی روز بھارت نے جدید جنگی میزائل کا ایک مرتبہ پھر تجربہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں بھارت اس سے پہلے بھی مختلف جنگی میزائلوں کے تجربات کے دعوے کرتا رہا ہے اور گزشتہ 3 ماہ کے دوران بھارت نے 25 میزائلوں کے تجربات کیے ہیں جس سے خطے کے امن کو نقصان ہو رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ بھی بھارت سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی ایک مشہور دہشت گرد تنظیم ہے شیو سینا کے نام سے، اس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہیں ہندو توا نظریات نہ سکھائے جائیں،
بھارت سے ہمدردیاں یا بھارت کے لیے لڑنے کے لیے جو قربانیاں شیو سینا دے رہی ہے وہی ان کی قربانیوں کو تسلیم کیا جائے، جبکہ عزیز کام آپ جانتے ہیں RSS جو غنڈہ تنظیم اور دہشت گرد تنظیم ہے، اور BJP اور شیو سینا یہ تینوں ایک دوسرے سے نظریاتی اختلاف بھی رکھتے ہیں اور سیاسی اختلافات بھی رکھتے ہیں، لیکن عزیز کام یہ تینوں مسلمانوں کے لیے، بھارتی مسلمانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں، اور یہ مسلمانوں کے قتل عام کے لیے بھارت کے اندر سازشیں کرواتے رہتے ہیں۔ جبکہ عزیز کام بھارت کی کانگریس کی جو سیاسی جماعت ہے اس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کا الائنس نہیں ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں ہے، لیکن وہ مودی کے BJP کے جو اقدامات ہیں کشمیر کے اندر ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور بھارت کو توڑنے کے لیے جو BJP مودی نے جو ظالمانہ قوانین شروع کیے ہیں ان کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کام BJP کی جانب سے، امت شاہ کی جانب سے کانگریس کو کہا گیا تھا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کو دہشت گردوں کی جگہ بنانا چاہتا ہے، جنت بنانا چاہتا ہے، اس لیے وہ محبوبہ مفتی فاروق عبداللہ جیسے سیاستدانوں کی حمایت کرتی ہے۔ اس کے رد عمل میں کانگریس نے اپنی اصلیت واضح کر دی ہے کہ وہ کشمیر کے حق میں سنجیدہ نہیں ہے، وہ بھی اتنا ہی بڑا خطرہ ہے جتنا بڑا خطرہ BJP کی جماعت ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ چینی صدر شی جن پنگ نے تازہ جو کانفرنس ہوئی ہے ورچوئل کانفرنس بریکس کے نام سے، اس میں یہ کہا ہے کہ کرونا وبا کی وجہ سے بھارت کی مدد کی جا سکتی ہے اور بھارت کو تعاون بھی کیا جا سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے۔ جبکہ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ چین اور امریکہ کے درمیان لفظی جنگ جاری ہے جسے ورلڈ وار 3 کا نام دیا جا رہا ہے، اور ٹرمپ کے دور میں یہ جنگ بہت حد تک آگے بڑھ چکی تھی، لیکن جو بائیڈن انتظامیہ سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ اقتدار میں آ کر امریکہ اور چائنا کے تعلقات کو بہتر کریں گے اور معمول پر لائیں گے۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی، آذربائیجان، آرمینیا سے ہے۔ ناظرین کام تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اپنے ایک تازہ خطاب اور بیان میں یہ کہا ہے کہ ترکی ترقی کر رہا ہے، معاشی طور پر ترکی دنیا کا سب سے بڑا ترقی یافتہ ملک بننے جا رہا ہے، اور دنیا کے اندر ترکی کی اقتصادی پالیسیوں کو سراہا جائے گا، اور ترکی دنیا کے اندر نئے معاشی نظام کو لا رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ترکی کے خلاف سازشیں کرنے والے دشمن ناکام ہوں گے، اور ترک حکومت اور ترک عوام دشمنوں کو ناکام کرے گی، اور مشرق وسطیٰ کے اندر جہاں کہیں ان کے مفادات ہیں یا ان کے حقوق ہیں، ترکی کی فوج اور ترکی کے خفیہ ادارے اس کے لیے کام کر رہے ہیں، انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ جبکہ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترک وزیر دفاع کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ روسی وفد نے ترکی کے وفد سے ورچوئل میٹنگ کی ہے جو آذربائیجان کے قراباخ علاقے کے متعلق تھی، جہاں پر مشترکہ طور پر تعمیراتی کام کے حوالے سے غور و فکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو مشترکہ امن فوجی دستے ہیں ان کے گشت اور پیٹرولنگ کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ جبکہ ناظرین کام آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے کہا ہے کہ آرمینیا کی جانب سے جو جنگی جرائم برتے گئے ہیں، جہاں پر 69 شہریوں کو بمباری کر کے شہید کیا گیا تھا، ان جنگی جرائم کا حساب عالمی عدالت کے اندر، اور جنگی جرائم کی جو عدالت ہے اس میں آرمینیا کو دینا پڑے گا۔ جبکہ آرمینیا کے اندر ناظرین کام اس وقت شدید احتجاجی مظاہرے جاری ہیں، اور جو وہاں کے وزیر اعظم ہیں ان کو شکست پر مستعفی ہونے کا مظاہرین مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے اندر ترکی کے راستے سے اقوام متحدہ کی جانب سے بھیجا گیا امدادی قافلہ پہنچ چکا ہے، اور ترکی بھی شام کے اندر فلاحی کام کر رہا ہے، ادلب کے اندر ہے۔ دوسری جانب سے کام اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے اندر داعش اور کرد باغیوں کے خلاف آپریشن کا عمل تیزی سے جاری ہے، جس میں متعدد کارندے داعش کے اور کرد باغی گرفتار ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ فلسطین اور اسرائیل سے ہے۔ ناظرین کام فلسطین کی اتھارٹی کی جانب سے ایک مرتبہ پھر اعلان کیا گیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ امن مذاکرات کو وہ دوبارہ بحال کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو یہودی آباد کاری کے منصوبوں کو ترک کر کے امن مذاکرات میں شامل ہونا چاہیے، اور فلسطینیوں کو ان کے حقوق دینے چاہیے۔ جبکہ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بینی گینٹس جو اسرائیل کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ گولان پہاڑیوں پر شام سے حزب اللہ حملہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے گولان پہاڑیوں کے ارد گرد بسنے والے لوگوں کو نقصانات ہو رہے ہیں،
اور اسرائیل اس کا حزب اللہ کو اور بشار الاسد کو شدید جواب بھی رد عمل بھی دے گا۔ جبکہ ناظرین کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو کی جانب سے ٹویٹر پر سعودی شہری محمد سعود کے والد کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نیتن یاہو محمد سعود نامی ایک سعودی شہری ہیں، ان کو اپنا دوست بتاتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے اپنے ٹویٹ کے اندر کہ وہ اپنے دوست کے والد کی وفات پر اظہار افسوس کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کام کہ محمد سعود یہی سعودی شہری ہے جو سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات بحال کرنے کے لیے کوشاں ہے، اور اس سے پہلے یہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے فون پر بات چیت بھی کر چکا ہے، ملاقاتیں بھی کر چکا ہے اور اسرائیل کا دورہ بھی کر چکا ہے۔ یہاں تک کہ مسجد اقصی کے دورے پر جب یہ شخص پہنچا تو اسے وہاں پتھر بھی مارے گئے تھے اور لوگوں نے فلسطینیوں نے اسے بہت برا بلا کہا تھا کہ وہ کیوں خیانت کر کے اسرائیل کے یہودیوں کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ فلسطین کے 2 مزید شہریوں کو اسرائیلی غاصب درندہ دہشت گرد فوج نے گولیاں مار کر زخمی کر دیا ہے، اور فلسطینی علاقوں میں یہودیوں کی آبادکاری کا عمل بھی جاری ہے، اور اس پر حماس نے متحدہ عرب امارات کو وارننگ دی ہے کہ وہ یہودی آبادکاری میں سرمایہ کاری کر کے فلسطینیوں کے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالے، اور اس پر حماس نے کہا کہ وہ UAE کو وارننگ دیتے ہیں کہ وہ سازشوں سے باز آ جائے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام فرانس سے اور مصر سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس کے اندر مسلمان تارکین وطن کو نکالنے کے لیے جو ایمانوئل میکرون کی دہشت گرد صلیبی حکومت ہے اس کے کارنامے یا کریک ڈاؤن سخت ہو چکا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق فرانس کے اندر مہاجرین کے ایک کیمپ کو خالی کرا دیا گیا ہے کہ وہاں سے مہاجرین نکل جائیں، کیونکہ وہاں جو ایمانوئل میکرون صدر ہیں انہوں نے تارکین وطن کو فرانس سے نکالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام فرانس کی پارلیمنٹ سے ایک ایسا قانون بھی منظور کیا جا رہا ہے جس میں فرانس کی جو پولیس اہلکار ہیں وہ اگر کسی بھی مسلمان شہری پر تشدد کریں تو اس کی ویڈیو یا تصویر بنا کر سوشل میڈیا انٹرنیٹ پر شیئر نہیں کی جا سکتی ہے۔ جو شیئر کرے گا، نشر کرے گا، اسے جیل جانا پڑے گا، اسے جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اس پر فرانس کو دنیا بھر سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آزادی اظہار رائے کے نام پر لوگوں کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے پولیس کو فری ہینڈ دے کر مسلمانوں پر تشدد کرنے کے لیے انہیں مواقع دیے جا رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام فرانس کی دہشت گرد فوج نے مصر کے ساتھ بحریہ کی جنگی مشقیں شروع کر رکھی ہیں جو ترکی کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بحر متوسط کے اندر ترکی نہ صرف گیس اور پیٹرول کے ذخائر تلاش کر رہا ہے بلکہ وہاں اپنی فوجی بالادستی بھی حاصل کر رہا ہے، جس کے رد عمل میں فرانس، مصر، یونان اور اسرائیل اور روس وغیرہ یہ ایک ہی پیج پر ہیں اور یہ ترکی کے خلاف مشترکہ جنگی مشقیں بھی کر رہے ہیں اور رابطوں میں بھی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین جرمنی کی ایک خاتون وزیر دفاع کا بیان سامنے آیا ہے کہ نیٹو اور امریکہ پر انحصار ختم کر کے یورپی ممالک اپنا دفاع نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ علیحدہ ہو کر کوئی دنیا کے اندر اپنی سلامتی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ نیٹو اور امریکہ کو یورپی ممالک کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے اور یورپی ممالک کو بھی ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ فرانس کے صدر نے کہا تھا کہ یورپی ممالک کو امریکہ سے انحصار ختم کرنا ہوگا، جبکہ یورپی ممالک میں شامل کچھ ممالک چاہتے ہیں کہ نیٹو کا وجود کوئی بھی فائدہ مند نہیں ہے، اسے بھی ختم کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پیوٹن نے ایک تازہ کانفرنس کے اندر یہ کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر، عراق، شام کے اندر، خلیج کے اندر اور افغانستان کے اندر حالات خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں اور دنیا کے اندر جدید جنگوں کا نیا بحران سامنے آ سکتا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب سے ہے۔ ناظرین سعودی عرب روشن خیالی کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے، سبق نام سے ایک ویب سائٹ ہے، سعودی عرب کی میڈیا نیٹ ورک ہے، اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ سعودی عرب کے اندر 2 ججوں نے سعودی شہریوں کے خلاف ایک مقدمے کا فیصلہ سنایا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ شیشہ پینا اور اسی طرح سے داڑھی کو منڈوانا یہ ممنوع ہے، لہٰذا جو بھی سعودی شہری جس کے بارے میں یہ مقدمہ تھا ان کے خلاف فیصلہ سنایا گیا تھا کہ وہ داڑھی نہیں منڈوا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ شیشہ پی سکتے ہیں۔ ناظرین سعودی عرب کی جو حکومت ہے ان کی جانب سے ان دونوں ججوں
کو اپنے عہدوں سے معطل کر دیا گیا ہے، ان دونوں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اور سبق ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ سعودی عرب کے اندر شیشے کا کاروبار بھی ہے اور اس کی اجازت بھی دی جاتی ہے، اور اسی طرح سے داڑھی منڈوانے کے لیے لوگوں کو لائسنس دیے جاتے ہیں، سالون وغیرہ ہیں، تو لہٰذا جو سعودی ججوں نے فیصلہ دیا ہے اس سے جو کاروبار یا قوانین ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے، لہٰذا ان ججوں کو برطرف کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک ایسا سعودی عرب ہے جو توحید کے نام پر اپنے آپ کو دنیا کا سب سے موحد ملک قرار دیتا ہے، اور جہاں پر شرک و بدعات ممنوع ہیں، اور جہاں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، اور جہاں پر صحابہ کرام اور دین اترا، جہاں سے شرک و بدعات کو ختم کیا گیا، خرافات کو ختم کیا گیا، روشن خیالی، لبرلزم، سیکولرزم کا کوئی وجود نہیں ہے، وہاں پر اب باقاعدہ روشن خیالی کی طرف سفر شروع ہو چکا ہے۔ سیکولرزم، لبرلزم کو لایا جا رہا ہے، جس کے ذریعے سے جو اسلامی قوانین ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ پالا ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔